अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। तो एपिसोड 9 में हम बात कर रहे थे अहलो अयाल की तरबियत के बारे में, उनके ऊपर अमर नहीं का काम करने के बारे में। तो उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा मेहनत औलाद के ऊपर करनी पड़ती है कि औलाद के ऊपर कैसे अमर नहीं का काम किया जाए, उनके ऊपर किस तरीके से मेहनत की जाए। तो ये जो मरहला होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। कभी वालिदैन अक्सर ये होता है कि इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं बच्चों की तरफ से। तो अगर हम शुरू से ही बच्चों की तरबियत दीन के मुताबिक करेंगे, उन्हें दीन सिखाएंगे, उनकी ग्रोथ दीन के मुताबिक ही होगी, तो उनके ऊपर अमर नहीं का काम करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, वरना मुश्किल है। तरबियत औलाद के हवाले से हमारे मुआशरे में वालिदैन का किरदार बड़ा ही मायूस कुन होता जा रहा है। ये दुरुस्त है कि घर से बाहर निकलते ही बच्चों को बिगाड़ने वाले फितने बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन घर के अंदर का माहौल तो बहरहाल वालिदैन के अपने हाथ में होता है। जब भी आपका बच्चा बाहर जाए तो उसके ऊपर जरूर ये दुआ पढ़ें जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों पर पढ़ा करते थे। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तर्जुमा है, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में देती हूँ या देता हूँ कामल कलमात के जरिए हर शैतान, जहरीले जानवर और हर जरर रसां नजर के शर से। तो फिर अल्लाह ताला ही उसकी हर तरह से हिफाजत करते हैं, हर फितने से, हर शैतानी शर से, हर नुकसान वाली चीज से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं। तो दो के लिए ओइज़ुकुमा आता है, एक के लिए ओइज़ु का अगर लड़का है, तो अगर लड़की है ओइज़ु की। अगर सभी के लिए पढ़ना है तो ओइज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति। अगर ग्रामर के ऊपर तवज्जो देनी मुश्किल है तो सिर्फ ओइज़ु का ही कह लिया करें। अल्लाह ताला दिलों की राहों को जानता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि ग्रामर का ख्याल रखा जाए। तो खास कर बच्चियों की तरबियत में लिबास का बहुत ज्यादा ताल्लुक है कि उनको लिबास पर्दे वाला ही पहनाया जाए। शुरू से ही उनको आदत डाल दी जाए कि हमारे इस्लाम में पर्दा बहुत जरूरी है। जो कोई भी लिबास हो, ये कोई जरूरी नहीं कि शलवार कमीज ही हो, कोई भी लिबास हो बस पर्दे वाला हो। बच्चों के लिए सबसे बड़ा फितना क्या है, वो है टीवी। टीवी के ऊपर बेहयाई वाले ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो वो ही फिर बच्चे का खुद भी करने को दिल चाहता है। तो ऐसी बातों से बच्चों को दूर रखना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल बेशक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपनी ताकत के मुताबिक इंसान को चाहिए कि कोशिश करता रहे, ना ही खुद देखे ना ही बच्चों को दिखाए। तो अक्सर ये होता है कि वालिदैन बच्चों के साथ बैठ के ऐसे प्रोग्राम देख रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो शर्म हया होती है, एक तकल्लुफ होता है माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान, वो सारा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। क्योंकि बच्चों को सही गलत का नहीं पता होता, वो बहुत जल्दी फिसल सकते हैं। तो इसलिए उनको मोबाइल वगैरह भी नहीं देने चाहिए जब तक कि उनकी उम्र मैच्योर ना हो जाए। कोई भी बच्चे से हल्की सी मीठी बात कर ले तो उनका दिल जो होता है वो फिसल जाता है। बड़ी ही नाजुक उम्र होती है और मोबाइल वगैरह के जरिए बहुत सी जिंदगियां तबाह हो चुकी। ऑनलाइन पे मोहब्बत की, दोस्ती की, इश्क किया, बात यहाँ तक पहुँच गई कि शादी तक पहुँच गई और माँ बाप जो है वो बेचारे मजबूर हैं। बाद में धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ तो जिंदगी तबाह हो गई। इसके अलावा और भी बहुत से वाक़ात सुनने में आते हैं जिनकी वजह से ये मालूम होता है कि मोबाइल बच्चों के लिए बेहद खतरनाक चीज है। आजकल के वालिदैन जो पढ़े लिखे हैं वो भी यही करते हैं कि बच्चे को हाथ में दिया मोबाइल
اور وہ کھیلتا رہا، اچانک کسی کے ساتھ کال بھی مل جاتی ہے، اچانک کوئی ایسا پروگرام بھی آ جاتا ہے، تو بچے کے لیے وہ جو کھلونا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے، تو شروع سے ہی بچوں کو موبائل بھی نہیں دینا چاہیے، ان کو کھیلنے تک کے لیے بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اپنی نگرانی میں، اپنے کنٹرول میں تھوڑا سا آپ بچے کو کچھ دکھا سکتے ہیں، اس میں سے کوئی گیم دکھا لی، بلکہ گیم کے علاوہ کوئی اسلامک پروگرام دکھا لیں تو بچے کی عادت پڑے گی اسلام میں ڈھل جانے کی۔ لیکن ایسا بہت ہی کم والدین ہیں جو کرتے ہیں یا جو کرتے ہوں گے۔ اپنی اولاد کی تربیت والدین کو ایسی کرنی چاہیے کہ وہ بات کرتے وقت آپ سے شرم محسوس کریں۔ بے شک بچوں سے دوستی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ کھل کے آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کر سکیں، لیکن اتنی بھی دوستی نہ کریں کہ آپس میں بیٹھ کے آپ لوگ میل کا فیمیل کا خیال نہ رکھیں، ایسے پروگرام لگا کے بیٹھ جائیں جس میں شرم و حیا کی ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں، تو وہ دوستی جائز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں، بچوں کی ایسی تربیت نہ کریں کہ آپ کی زندگی بھی خسارہ میں پڑ جائے اور بچوں کی زندگی بھی خسارہ میں پڑ جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 15 میں فرمایا، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کہو بے شک اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارہ میں ڈالا۔ سنو، یہی اصلی خسارہ ہے، تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت غلط طریقے سے کر دینا، انہیں شروع سے ہی جھوٹ بولنا سکھا دینا، دھوکہ فراڈ کرنا سکھا دینا، باہر کسی سے چیٹ کر کے آئے گھر آ کے بتائے تو یہ کہہ دینا کہ ماشاءاللہ بڑا تو کلیور ہے، تو بڑا چلاک ہے، ماشاءاللہ کتنی عقل ہے میرے بچے کو۔ تو اس طرح اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور وہ اس طرح کے غلط کاموں میں اور پڑ گیا۔ اسی وقت بچے کو ڈانٹ دیں، کسی کے گھر سے کہیں سے کوئی چیز اٹھا کے لے کے آتا ہے تو اسی وقت اسے ڈانٹیں، اتنا ڈانٹیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ غلط کام کرنے کی جرت ہی نہ کرے۔ تو اسی بات کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تو میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن اس نے بہت چھوٹی عمر تھی، اس کی شاید 4-5 سال ہی ہوگی، تو کہیں سے کسی کے گھر سے جو کہ کوڑا کرکٹ تھا وہاں سے ایک ٹریس پیپر اٹھا کے لے آئی گھر پہ۔ والدہ نے دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے لیا، تو اس نے بتا دیا۔ والدہ نے ایک ایسا زور سے چانٹا مارا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اس نے اس کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کیا، یہ کام تو کیا اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، اس کے لیے ایک چانٹا ہی کافی تھا۔ تو ایسے والدین ہونے چاہیے کہ شروع سے ہی اس کو غلطی کرنے کے لیے روک دیں۔ اگر والدہ ایموشنل ہوتی، چانٹا نہ مارتی، چپیڑ نہ مارتی، اس بچے کا حوصلہ اور بھی بڑھ جاتا، اس بچے کا حوصلہ وہیں پہ والدہ نے ختم کر دیا۔ اور یہ من گھڑت بات نہیں ہے، ایسا واقعہ ہوا۔ اور اسی لڑکی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا کہ وہ لائبریری سے گانوں کی کیسٹ اٹھا لی، تو اس کے اوپر والدہ نے پھر مارا اسے کہ یہ تو نے کیا کیا، تو اس سے ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے بعد نہ تو وہ کبھی کیسٹ اٹھا کے لائی اور نہ ہی اسے گانے سننے کا مزید شوق ہوا۔ بات یہاں تک آ گئی کہ اب وہ گانوں سے نفرت کرتی ہے۔ تو یہ والدین ہی ہے جن کی وجہ سے بچے کی تربیت صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک تربیت جو اولاد کی ہوتی ہے اس میں بڑا ہی صبر کرنا پڑتا ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، سب سے زیادہ محنت اپنے بچوں کے اوپر کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کا سب سے مشکل امتحان یہی ہے، کب بچے سے پیار کرنا ہے، کتنا پیار کرنا ہے، کب بچے کی نصیحت کرنی ہے، کب نظر انداز کرنا ہے، اس کی غلطی پر کب اظہار ناراضگی کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آنکھوں سے گھورنے کی حد تک یا ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعہ اگر مارنے کی ضرورت ہو تو کتنا مارنا ہے، یہ بھی نہیں مارنا کہ بچہ تڑپ جائے اور آپ سے نفرت کرنے لگے، یہ بھی طریقہ خوب آنا چاہیے۔ یہ خیال بھی خاص کر کے رکھنا چاہیے کہ اس کی کون سی ضرورت پوری کرنی ہے، کون سی رد کرنی ہے، ہر ایک ضرورت اس کی پوری نہیں کرنی، اس سے بچہ بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ تو یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ان کی کون سی بات پر یقین کرنا چاہیے اور کون سی بات پر تحقیق کرنی چاہیے۔
ہر بچے کے مزاج اور طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا فوری فیصلہ کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین تو ضرور ہے۔ تو پھر تربیت اولاد کے حوالے سے اس مشکل کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کئی مائیں تو بیچاری ایسی ہیں جو بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرنا چاہتی ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ لیٹ آئی کہ بچوں کی تربیت ہم نے کیسے کرنی تھی، دین کے مطابق کیسے کرنی تھی۔ جب بچوں کی پرورش کی تو اس وقت دین کا اتنا نہیں پتا تھا، لیٹ پتا چلا، دیر ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بچے بدتمیز ہو گئے، والدین کی بات نہیں مانتے، نافرمان ہو گئے۔ تو وہ والدین بیچارے کیا کریں، کیسے کریں اب بچوں کی تربیت؟ لیٹ تو کافی ہو گیا۔ تو ان کو خود یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو سب سے پہلے چینج کریں، اپنے اوپر وہ باتیں کریں، وہ کام کریں جو آپ نے بچوں کو بتانی ہیں۔ خود ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھنا چھوڑیں، خود گانے سننا چھوڑیں، خود پردہ کریں، خود پرہیزگار ہو جائیں اور بچوں کو پھر بتائیں کہ بیٹے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن ایک دفعہ ہی مت ان سے امید رکھ لیں کہ پورے کے پورے وہ آپ کی طرح ہی چینج ہو جائیں گے۔ ان کو دین کی طرف لے کے آنے میں ٹائم لگے گا۔ تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دعائیں کریں، سجدوں میں دعائیں کریں، تہجد کے وقت دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کریں، بہت ہی آسان دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں دعاؤں کا کارڈ بھی سینڈ کیا جائے گا اور دعائیں بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھی جائیں گی۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان کو آگ سے بچاؤ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون آتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کا آتا ہے کہ بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں تو آپ نے اپنے گھر میں تو دینی تربیت کرنی ہی ہے، امر و نہی کا کام کرنا ہی ہے، باہر بھی کریں، گھر میں بھی کریں، لیکن یہ جائز نہیں کہ باہر تو لوگوں کو آپ بتاتے پھریں لیکن گھر میں یہ چھوٹ دے دے کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ چھوٹ نہ دیں، جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے کنٹرول میں ہے، جو آپ کی طاقت میں ہے، اس کے مطابق آپ گھر میں بھی امر و نہی کا کام، یعنی نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو کا کام گھر میں بھی کریں، باہر بھی کریں۔ گھر میں کرنا فرض عین ہے، یعنی کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، لیکن باہر کرنا فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ کر لیں تو فرض کفایہ ہو جاتا ہے، کفایت ہو جاتی ہے۔ لیکن باہر بھی یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ اس کو سپورٹ کرنے لگ جائیں، اس کی واہ واہ کرنے لگ جائیں اور اس کے ذریعے اس کے حوصلے اور بھی بلند ہو جائیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر جائز نہیں ہے۔ وہاں بھی آپ اپنی طاقت کے مطابق امر و نہی کا کام کریں گے، ضرور کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ جو ہم سے زندگی میں کمی کوتاہی ہو گئی ان کی تربیت میں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بے شک ہمارے پاس یہ امانت ہوتی ہے جو کہ ہم نے اپنے بچوں تک بھی پہنچانی ہوتی ہے، دین کی امانت، بلکہ آپ اپنی زندگی میں یا پھر وصیت کر کے رکھ دیں، اپنے بچوں سے معافی مانگیں کہ جو ہمارے سے کمی کوتاہی رہ گئی آپ کی تربیت میں، جو کہ ہم نے کرنی تھی وہ نہیں کر سکے، کسی غفلت کی وجہ سے، ناسمجھ کی وجہ سے یا پھر دین کی کمی کی وجہ سے، تو وہ آپ ہمیں معاف کر دیں، وہ آپ کو معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی رحیم و کریم غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہ ہماری غلطیاں ضرور ہمیں معاف فرمائیں گے۔ تو آئیے وہ دعائیں پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے نیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کوشش ہم کریں، محنت ہم کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، برکتیں فرمائیں گے، دعائیں قبول فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 پڑھتے ہیں، جو اپنے لیے بھی ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ پھر اس کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لی من الصالحین رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ تو یہ دعائیں اولادوں کے نیک ہونے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور حصول اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی اپنی ان دعاؤں کو جاری رکھیں اور اپنے اولاد کے نیک ہونے کے لیے بھی یہ دعائیں پڑھتے رہیں۔ جن کی اولادیں نیک ہیں وہ بھی پڑھیں، اور جو والدین اپنی اولادوں سے پریشان ہیں، ان کی اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، کوئی اس کے علاوہ اور پریشانی ہے، تو وہ بھی اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں۔ دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت ہے، دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل دعا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔